बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज काफ़ी ख़बरें हमारे पास। चौधरी साहब, कहाँ से शुरू करें? एक तो न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई और उसके पसे पर्दा क्या क्या अवामिल, क्या क्या साजिशें की गई वहाँ पे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप बात शुरू करना पसंद करेंगे? देखिए जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या कोई और मशीन हो, हम चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन जो है वो पूरी ताकत से अपने इख्तियार तमाम वोटरों को रजिस्टर किया जाए और जो गरीब गुरबा है उनको भी इलेक्शन लड़ने का कोई राइट मिले। वो तो इलेक्शन कमीशन के सामने से नहीं गुजर सकते। जिसके पास 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ नहीं है, वो इलेक्शन से दूर जा चुका है। तो इश्यूज किसने करने हैं? ज़रा शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों हुकूमत में नहीं हैं, रियासती मशीनरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आए हुए हैं और अभी तक बात समझ नहीं आ रही। आप सीनियर हैं, आप समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। वफाकी वज़रा हुकूमत, वफाकी हुकूमत वर्सेस इलेक्शन कमीशन, और वही एटीट्यूड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और ख़ास तौर पे इस वक्त हदफ जो बनाया जा रहा है और जो वजह तनाज़ा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर राजा साहब, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आज भी वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये झगड़े की वजह क्या है और इसके पसे मंज़र में हो क्या रहा है, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सुनाइएगा जी आज़म सवाती साहब को। बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा कि किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया। हमें ये कोड़ा घूंट पीना पड़ा और आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। और हमें पता था कि बड़े मियां उसके जेब की आप गड़ी हैं, छोटे मियां में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। जी चौधरी साहब, मतलब है कि ये जो आपने साबिर शाकिर साहब, आज़म सवाती हों या मेरे अजीज़ दोस्त फवाद चौधरी हों या और हों, मैं नाम नहीं लेना चाहते, और भी काफ़ी नाम हैं मेरे ज़हन में, कि ये जो एक तासर बन गया है कि चूंकि मैं वज़ीर हूँ, चूंकि मैं मशीर हूँ, चूंकि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, लिहाजा मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हूँ और आप गलत हैं। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या और अदारे हों, कोई फरिश्ता नहीं है। मुल्क मार में कोई फरिश्ता नहीं माफ़ करना, और जिनको हमने फरिश्ता समझा था उनके नीचे भी शैतानों के एक ग्रोह से ग्रोह बने हुए हैं और वो कुछ करने की काबिल नहीं रहे कि उनको किसी एक को भी उठा के बाहर फेंके। वो कहे सारी करप्ट मैं की करा। ये मैं कोर्ट एंड कोर्ट है जी, इलेक्शन कमीशन की मैंने बात सुनी है। माफ़ करना, मैं ईवीएम हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग का राइट हो और अगले इलेक्शन के लिए वोटर्स फरिस्त हो, जो भी चीजें हैं, उन्होंने कहा वी आर ओपन टू कन्विक्शन। कोई बंदा बैठ जाए, अगर हमारा कसूर निकले। चौधरी साहब, बात यह है कि ये बात आपकी सही है, लेकिन जो चीज़ें अब ओपनली आ रही हैं, आज हमने शायद मैसेज भी किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि आएँ वो हमारे प्रोग्राम में शरीक हों और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, तो कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन बात यह है चौधरी साहब कि जो चीज़ें वज़रा रिकॉर्ड पर ला रहे हैं वो तो एक सीधी सीधी चार्ज शीट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, और उसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स आगे आएँ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कुछ कर रहे हैं उनको अंडू करें और अपना किरदार अदा करें। और उनको कह रहे हैं कि अभी तक हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, वरना हम उठा के आपको बाहर भी फेंक सकते हैं। इस तरह की बात की जा रही है। जो शकूक व शुबात हैं पहले वो सुन लें, क्योंकि फवाद चौधरी साहब वो ये कहते हैं कि दानिस्ता और बदनीयती की बुनियाद पे जो ईवीएम के हक में पॉइंट्स थे वो निकाल के बाहर फेंक दिए। सुनाइए जी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट्स बनाई उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में
جو ڈیٹا تھا اس کو اس سے غائب کر دیا گیا. ایسے اعتراضات بنائے گئے، رپورٹ میں لگائے گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے ای وی ایم کے خلاف رپورٹ دینی ہے. ای وی ایم کے خلاف رپورٹ دینی تھی. چوہے صاحب اب سادہ بات بتائیں کہ جب ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ماضی کے کسی الیکشن کو کسی گورنمنٹ نے تسلیم نہیں کیا. پچھلے الیکشن کو آر ٹی ایس کا نام دیا گیا، اس سے پچھلے الیکشن کو کیا نام ہے آر اوز کا نام دیا گیا، اس سے پچھلا الیکشن محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی نظر ہو گیا، اس سے پچھلا الیکشن آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کافلی کو جتوانے کے لیے مشرف صاحب تھے. تو نتائج تو کم از کم 77 سے لے کے آج تک نتیجہ تو کوئی نہیں تسلیم کیا جا رہا. تو اب اگر ای وی ایم الیکشن ریفارمز آتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایون پریزیڈنسی میں بھی واک آؤٹ کر جاتے ہیں. یہ ذرا مجھے سمجھا دیں. آپ کیا چاہتے ہیں میں جو حقائق آپ کے سامنے رکھوں یا یعنی جو حکومت کا نقطہ نظر ہے نہیں، جیسے وہ بیان کر رہے ہیں میں بھی کرتا جاؤں؟ میں بتا رہا ہوں کہ میں تو گورنمنٹ کا بتا رہا ہوں، آپ ذرا بتائیں آپ کی بات ہوئی ہے. میری تو کئی جگہ بات ہوئی ہے، تو مجھے اس کا جواب دے دیں آنے دیں. کہ جو اوورسیز پاکستانی کا ووٹوں کا رائٹ ہے، ہاں جی، اس پر وہ الیکشن کمیشن نے جتنا کام کیا، جتنا ہوم ورک کیا، انہوں نے اوور اینڈ ابو دیٹ اس حکومت نے کس کے کہنے پر اسپین کی کسی فرم کو کہا کہ جی اس کو دیکھیں، اس نے اس کو سارا نلیفائی کر دیا. کس کس چیز کا رونا روئیں؟ تو بتائیں نا اور سر. آپ جس میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں، جس میٹنگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، معاف کرنا، وہاں ہائی ایس آفس میں بیٹھے ہوئے شخص نے جب یعنی بڑی بڑی شخصیت، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. میں تو بے ہوش ہو گیا سن کے کہ انہوں نے ایک ڈی جی لیول کے آدمی کو سامنے رکھ کے اس کو کہا بھائی تم لوگ استعفے کیوں نہیں دیتے؟ واٹ از گوئنگ آن؟ جو نواز شریف اور مریم پچھلے کچھ سالوں سے کر رہے تھے وہی یہ لوگ الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ دے آر سیڈلی مسٹیکن. اگر یہ الیکشن کمشنر چلا بھی گیا تو کوئی پاکستانی ہے جس نے اس جگہ لینا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ہٹانے کی ان کی طاقت نہیں ہے. ان کو ملائن کر رہے ہیں، کبھی اچھا کچھ ذرائع کہتے ہیں، کبھی ان کے خلاف تحقیقات کے لیے گلگت بلتستان ٹیمیں بھیج رہے ہیں، کبھی آزاد کشمیر. پتہ چلتا کہ نواز شریف یہ کہتے ہیں ان کے چہتے ہیں. ان کو تو ہٹایا ہی نواز شریف نے وہاں دونوں جگہ سے. اور تیسرا یہ کہتے ہیں سعید مہدی کے چونکہ یہ داماد ہیں تو اس وجہ سے یہ نواز اور صبح سعید مہدی کے ساتھ جتنا ظلم زیادتی نواز شریف نے، حالانکہ وہ بیچارہ ان کے ساتھ جیلیں کاٹ کے آیا ایک سرکاری ملازم ہوتے ہوئے، اس کے ساتھ اس کو تو یہ ملتے نہیں تھے. جی کون سا رونا روئے؟ ہم وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈسکس پرسنس. میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں فریق غلط کر رہے ہیں. یہ پبلک یہ مڈ سلنگنگ بند کریں. بیٹھ کے جب بات طے ہو گئی تھی کہ اٹارنی جنرل خالد جوید جو ہیں وہ سارے معاملے کے اوپر دونوں فریقوں کی بات سن کے معاملے کو حل کریں گے، پھر وزراء کے بیانات کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ یا یہ لگتا ہے کہ باہر جو آندھی آئی ہوئی ہے مہنگائی کے خلاف، معاف کرنا، ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی نان ایشو لے کے اس کی طرف جا رہے ہیں. بس آئی ایم سوری پرائم منسٹر، میں ان کا ویل وشر ہوں اینڈ یو نو اٹ، آج تک رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اپنے وزیروں کو منع کریں اور اس معاملے کو خالد جوید، اٹارنی جنرل یا جو اور کوئی ذمہ دار آدمی ہے، صدر مملکت اگر کہ ان سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے. لیکن ہاں چوہے صاحب میں یہی ہے نا، کچھ چیزیں آپ کے پاس ہیں، کچھ چیزیں میرے پاس ہیں، تو آپ بتائیں. دونوں طرح کی خبریں باہر آئیں گی تو کوئی صورتحال سمجھنے میں مدد ملے گی. میں دوبارہ باہر کس لیے آئیں؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آخر یہ کیا ایسا طوفان تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کو اسی حکومت نے اور اپوزیشن نے مل کے اس کو پورا کیا تھا، اور کل تک جس چیف الیکشن کمشنر کے گن گائے جاتے تھے، آخر آنن فانن کیا ہو گیا کہ یہ لڑائی جو ہے اس وقت
ایسے لڑ رہا ہے کوئی بہت ہی کہنا نہیں چاہیے جو محلے کے لیول کی لڑائی نہیں ہو جاتی وہ لڑائی شروع ہو چکی ہے. اچھا اور سن لے جی ابھی آپ نے یہ الیکشن جو ہوا کنٹونمنٹ بورڈ کا, ہاں جی, اس کے مطلب ہے پورے ملک میں تو پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, پنجاب میں آپ بری طرح ہار گئے ہیں, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, ماں سوائے جیلم گجرانوالا جی, اور کچھ اور جگہوں پر. اچھا اس کے اوپر بجائے اس کے سول سرچنگ ہو, حقائق جانے جائیں, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے, کینڈیڈیٹ غلط تھے یا ٹھیک تھے, کس نے اپنا کام صحیح کیا نہیں کیا, اچھا آپ سمجھتے ہیں اور ہم عوام سے بھی رائے مانگیں گے کہ جو ویو ہے, جو لہر ہے سیاسی, اس سے کٹ کر ووٹر نہیں رہ سکتا. یہ بالکل لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے پٹی باندھ کے اپنی مرضی کا ووٹ ڈلوا لیں گے. تو اب جو وزیر اعظم صاحب کو میرے کہنے کے مطابق میری اطلاعات کا غلط بھی ہو سکتی ہیں, اطلاع دی گئی ہے, انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے خلاف الیکشن کمیشن اور انتظامیہ اور وہ کنٹونمنٹ بورڈ والوں نے مل کے دھاندلی کر کے ہمیں ہرا دیا, ہم تو جیتے ہوئے تھے. لاؤ جی, اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں نہیں تو میں آگے ایک لفظ نہیں کہتا. اچھا اس پہ تو اگلے جاتے ہیں, بعد میں جائیں گے, پہلے ذرا اس قضیے کو ختم کر لیں. شبلی فراز صاحب سنائیں جی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایٹیچیوڈ ہے, ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں کہ یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ ٹائم کو گزارنا چاہتے ہیں جس سے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ کہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ بات ٹالنا چاہتے ہیں 2028 پہ, اور وہ ہم کرنے نہیں دیں گے. چوہدری صاحب, اب فواد چوہدری صاحب کو بھی سن لیں, کیونکہ اب گورنمنٹ کے پاس مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کھل کے بات نہیں کر رہی. ان کے پاس یا تو کوئی انفارمیشن ہے یا انہوں نے کوئی ٹیلی فونک ٹاک واک سن لی ہے کسی کی, ایک سے دوسرے کے ساتھ, دوسرے کے تیسرے کے ساتھ, کوئی اس طرح کا ابھی وہ شیئر نہیں کر رہے جو مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ شبلی فراز صاحب کا ذرا دوبارہ سنیں, وہ کہتے ہیں کہ ای وی ایم تو آئے گا لیکن 2028 تک ٹالنا چاہتے ہیں. سنائیے جی دوبارہ. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایٹیچیوڈ ہے, ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں کہ یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ ٹائم کو گزارنا چاہتے ہیں جس سے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ کہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ بات ٹالنا چاہتے ہیں 2028 پہ, اور وہ ہم کرنے نہیں دیں گے. 2023 کا الیکشن وہ کہتے ہیں جی یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 23 میں نہیں کرنا, اس کے بعد کریں گے. یہ معاف کرنا جی, انہوں نے یعنی میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا یہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں, بالکل غلط. وہ کہتے ہیں کوئی نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز, زرداری, بلاول, جتنی بھی اپوزیشن ہے, اگر ان سے میری کوئی ملاقات, کوئی رابطہ, کوئی تعلق, کوئی واسطہ, کوئی ٹیلی فون ہے, کوئی واٹس ایپ, کوئی یہ ہو, تو میں خاموشی سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. میرے ذرائع یہ کہتے ہیں. یہ لہذا یہ کوئی بات اور ہے, یہ خواہ بات کو بڑھا رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط, اگر یہ ہٹ گیا تو اس کا ان کو بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. چوہدری صاحب کیونکہ پھر بات یہ کہ میں نے تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کا نام ہی نہیں لیا تھا, آپ نے پوری بات ہی کھول دی کہ نہ ان کا ٹیلی فون پہ رابطہ, نہ واٹس ایپ پہ, نہ ملاقات. تو میرے جو ذرائع ہیں یہ حکومت اور ٹھیک ہے نا جی, چیف الیکشن کمشنر صاحب کے علاوہ, کیونکہ سعید مہدی صاحب سے میری اچھی سلام دعا ہے, عامر صاحب سے بھی ہے, لیکن سکندر صاحب سے نہیں ہے. تو آپ اور میں اکٹھے ملے بھی تھے سعید صاحب کو. تو بات یہ ہے کہ میری راجہ صاحب سے بات نہیں ہوئی, تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے, اور راجہ صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ وابستگیاں کچھ ایسی آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ملنے جاتے ہیں, کھل کے بات کر لیتے ہیں, جب ہم ملنے جاتے ہیں تو چیف الیکشن کمشنر صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں, وہی گفتگو, وہی الفاظ
اپوزیشن اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی گفتگو میں ہوتے ہیں، کانٹینٹ بھی تبدیل نہیں ہوا ہوتا، جملے بھی تبدیل نہیں ہوتے، اور وہ ٹی وی پہ اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ گفتگو ہماری ہوتی تھی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ۔ اب اس میں اب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی بہت بڑی بدگمانی یا کوئی ایسی انفارمیشن ایسی ہے جس کی بنیاد پہ یہ روزانہ مسلسل وفاقی وزراء آتے ہیں میدان میں اور گفتگو کرتے ہیں۔ اب شبلی فراز صاحب کے بعد فواد چودھری صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، ذرا سنائیے گا جی۔ 2023-2028 2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ہوں گے، ممکن ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی چارہ نہیں میں ہے۔ آپ کو اور بات کر رہا ہوں، جی میں آپ کو حلفیہ کہنے کو تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں ای وی ایم پرفیکٹ کرنا ہے، اس کے مطابق الیکشن کرانے ہوں گے، لسٹیں تبدیل کرنی ہوں گی، پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا ہے، وہ دینا ہے۔ یہ جو انہوں نے گولا باری کی ہوئی ہے، ان کو کس چیز نے اس پر یعنی یہ کام کس طرح سنبھالا ہوا ہے، یہ کسی چیز پر قائم نہیں رہتے۔ میں اس سے زیادہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں ذاتی طور پر باتیں کر رہا ہوں، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں۔ چودھری صاحب بالکل ہم کسی کے بھی وکیل نہیں ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی کے بھی وکیل نہیں ہیں۔ ہمارا کام ہے، ہم رپورٹرز ہیں، پروگرام کا نام بھی رپورٹر ہے، اور ہمارا کام ہے خبروں کو لے کے آنا اور پھر ان کو بیان کرنا اور ان کو انفولڈ کرنا، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ، اور لوگ آپ کو کس لیے سنتے ہیں، ہمیں کوئی چاپلوسی کے میں نے لیے تو تھوڑا کافی سنتے کر ہیں۔ دی، اب اور کون سی رہ گئی ہے؟ بالکل اور ٹھیک۔ کو پوچھ لے، سوال رہ گیا تو تو یہ- وہ بھی جواب دے دیتا ہوں۔ تو یہ 23-28 کا کیا چکر ہے؟ 2023 کوئی چکر ہی نہیں ہے، پھر کیا خطرہ کیا ہے؟ کوئی چکر ہی 2023 نہیں ہے۔ بھائی کنفرنٹ کیا میں نے ذرائع سے کہ بھئی یہ آپ نون لیگ کے ورکر بنے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن نہیں ہے، بی ٹیم ہے نون لیگ کی، ان کو الیکشن جتوانا چاہتے ہیں، ان کو ان کا یہ اب کوئی اپنے وہموں کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ۔ تو کیا- ہم ہر قسم کی تسلی کرانے کو تیار ہے کیا کہ یہ- الیکشن کمیشن از ناٹ پارٹی تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ گورنمنٹ اور دی اپوزیشن۔ کیونکہ فواد چودھری صاحب نے دیگر ممبر سے کہا ہے، اگر وہ ہمارے پاس ساٹ ہے تو دیگر ممبر سے کہا ہے کہ آپ آگے آئیں اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کو آپ ذرا سنبھالیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا مداخلت کریں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ابھی تک بہت زیادہ رکے ہوئے ہیں، کیونکہ کل والی پریس کانفرنس کافی تلخی پہ مبنی تھی، اور آج کی بھی کم و بیش ڈاکٹر بابر اعوان اور اعظم سواتی صاحب نے کی، وہ بھی ویسی ہی تھی، اس میں تلخیاں زیادہ ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں ای وی ایم والا کام کرنا ہے، اوورسیز پاکستانیز کو حق دینا ہے، اس کے لیے ہم لیجسلیشن کریں، آرڈیننس جاری کریں۔ تو آپ نے جوائنٹ- اسپین کی فرم کو کیوں ٹیکہ دیا ہے؟ تو آپ بتائیں نا کیوں دیا ہے؟ تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو آنا چاہیے، راجہ صاحب کو، اگر ان کے پاس کوئی ایسی کریڈیبل انفارمیشن ہیں وہ تسلی یعنی آپ رکھیں۔ کا مطلب جو منسٹرز کر رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی ان کے لیول پر آ جائے۔ تو نہیں تو یک طرفہ نہیں، یہ کوئی کیا کہنا چاہیے، پریزنٹیشن دے دیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، جا کے پریس کانفرنس نہ کریں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پریزنٹیشن دیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو پریزنٹیشن دے دیں۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، پرائم منسٹر کیونکہ ان کا ایک پاپولر بیس ہے، ان کو چاہیے کہ وہ مداخلت کریں، وزراء کو روکیں، اور الیکشن کمیشن سے اٹارنی جنرل یا فروغ نسیم یا ان طرح کی کوئی ٹیم بنا کے ڈیل کریں۔ یہ اعظم سواتی صاحب کا اور فواد چودھری پرجوش سیاستدان ہے، اور ان کی بڑی سٹینڈنگ بھی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس معاملے میں درست ہیں۔ میں برملا کہہ رہا ہوں، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی آج کا تھوڑا واسطہ ہے، تو آدھی ان کے کابینہ بزرگوں کے وقت سے ہے۔ آدھی کابینہ تو اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر چکی ہے۔ تو ڈو یو تھنک کہ چودھری صاحب یہ سارا کیپٹن کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کیپٹن کو صحیح بتایا گیا۔ اچھا، یہ بھی ہے۔ احسن اقبال صاحب کو ذرا سنیے جی، مسلم لیگ نواز وہ اصل میں اقبال کیا بیچتے ہیں یار، آپ بھی بس۔ کمال کرتے ہیں جی، وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب،
اور تو انتہائی سنیں، پڑھے جو مرضی لکھے سنیں۔ انجینئر ہیں، آپ کہتے ہیں وہ کیا بیچتے ہیں؟ ابھی تک بھی وہ ممبر ہیں، ایم این اے ہیں. سنائیں جی. ای وی ایم ٹیمپر فری نہیں ہے، ریاستی مشین کے کسٹڈی میں ہی ہوگی نا یہ ساری ای وی ایم. اس بات کی کون ضمانت فراہم کرے گا کہ ان میں سے 10-20 ہزار مشینوں کا چپ 100 ٹیمپر نہیں کر دیا جائے گا؟ پریزائڈنگ آفیسر آپ سے ملا ہوا ہے تو وہ 100 بندوں کا بٹن دبا دے اور 100 ووٹ فالتو وہاں سے ڈلوا دے، تو بعد میں آپ چیلنج کرتے رہیں کہ جی اس کا کمپیوٹر ریکارڈ نکالیں. جو سیفسٹ سیکیورسٹ بیلٹ ہے وہ پیپر بیلٹ ہے. تو چوہے صاحب، نواز لیگ تو ٹھپے پہ جا رہی ہے کہ صرف ایک ہی کریڈیبل ہے اور وہ ہے ٹھپا. ان سے کوئی ایگری نہیں کرتا اور الیکشن کمیشن 100% ای وی ایم پر جانے کو تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 2-4 جگہ ٹرائل کر کے جو خرابیاں ہیں وہ دور کر لی جائے. اچھا جی، بات یہ ہے چوہے صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے مصالحت کروانے والے ہیں، اور آپ، مجھے پتہ ہے کہ آپ 2-3 وزیر بھی بنوا چکے ہیں ایسی مصالحت کے چکر میں. تو آپ آئیں اسلام آباد، آپ پچھلے دنوں آئے بھی ہوئے تھے، تو ان دونوں کو لیں اور بات چیت کروائیں اور بات ختم کروائیں. اگر اتنی سادہ بات ہے، اگر الیکشن کمیشن ای وی ایم پہ تیار ہے الیکشن کروانے کے لیے، تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ احسن اقبال صاحب کا اگلا نہیں، ایک صاحب اور ہیں جو جی زیادہ مؤثر ہیں ابھی تک، ہوں ان کو میں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا میں ملک سے باہر ہوں، آ جاتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں. تو آئی ایم ویٹنگ کہ وہ کیا بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک بریک لیکن لے. میرا یہ جی افسوسناک ہے، ہاں بالکل افسوسناک جو ہے، ہو رہا ہے اس میں- غلط ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ مذاق نہیں بنانا چاہیے، نہ کسی ادارے کو اور نہ ہی. احسن اقبال صاحب کا ذرا ایک سور چلوا دیں جی، اس کے بعد پھر بریک لیتے ہیں. الیکشن کے شفاف ہونے کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اگر ہماری ریاست اور اس کی مشینری غیر جانبدار ہو جائے تو آپ یقین کیجئے کہ موجودہ قوانین کے تحت بہترین الیکشن ہو سکتا ہے. یہ بہترین الیکشن جی. اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے ایک اور رہنما ہیں، وہ ماضی میں لوہے کے چنے تھے، آج کل کچھ اور کر رہے ہیں. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم چونکہ حلف کی پاسداری ہے اس لیے ہم بتائیں گے نہیں. اعظم سواتی صاحب کو ذرا دوبارہ سنا دیں جی. بہت سارے ایسے راز پردے میں ہیں، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، میں نہیں لانا چاہتا اور نہ لاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کا تقرر کیا گیا. ہمیں یہ کوڑا گھونٹ پینا پڑا اور آپ کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا، اور ہمیں پتا تھا کہ بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گڑی ہیں، چھوٹے میاں میں ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں. تو چوہے صاحب، یہ بڑے میاں چھوٹے میاں یہ درمیان میں آ گئے اور یہ چیف الیکشن کمیشن صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جن ذرائع سے آپ کی بات ہوئی وہاں سے کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں. وہ ہم نے معلوم کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی 2-3 فیصلے آنے والے ہیں، شاید ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک ڈسکا کا ہے اور ایک فارن فنڈنگ کیس ہے، اور کوئی اس طرح کی معاملات ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملات خراب ہوں. جبکہ حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے گفتگو بھی سنی ہے، کچھ اپوزیشن رہنماؤں کی بھی سنی ہے، کچھ اور بھی سنی ہے، جس میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لگ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. اور یہ ان کا ویو ہے، وہ اگر 3 سال انہوں نے کوئی فارن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں دیا تو راتوں رات دے دیں گے. اور ڈسکا میں جن کے خلاف کارروائی ہونی تھی ہو چکی ہے، اس میں نہ وزیر اعظم نہ وفاقی وزراء، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارا اندیشہ ہے، دور دراز ہے جی. کوئی تیسری پارٹی آنے ہے جو والے لڑائی کسی- کروا رہی ہے؟ بالکل. تو جو آنے والے کسی طوفان کا رونا کر نہ خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا. مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی نا، ورنہ میں کوئی اس طرح کا نہیں ہے اس عمر میں آپ کو ایسی بات بتاؤں کہ جو فیکچول نہ ہو. میں نے 2+2 باتیں کی آپ سے اب کسی چوہے صاحب، ایشو پر جو بیسک ایشوز ہے. اگلی بات وہ بھی ایک تنازع ہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک خبر ہے جی. رانا تنویر صاحب نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کس نے بننا ہے وہ شریف خاندان سے باہر بھی کوئی ہو سکتا ہے آئندہ انتخابات کے نتیجے میں، اگر مسلم لیگ نواز کو موقع ملا اور اس کے پاس نمبرز پورے ہوئے. رانا تنویر صاحب بڑے سمجھدار
اور ناپ تول کے بولتے ہیں، ویسے بات چھوڑتے نہیں ہیں. سنائیے جی ذرا. بڑی کراؤڈ پلر ہیں، کراؤڈ آتا ہے، پسند کرتا ہے. دوسری طرف جو پارلیمنٹ ہے اس کی جو پولیٹکس ہے اس میں یقینی طور پہ تھوڑا سا پریشر آتا ہے، اور ہمیں وہ جو سپیس ہمیں ملنی چاہیے، جو ہمیں لینی چاہیے، وہ ہم نہیں لے سکتے. اگر شریف خاندان میں کوئی اس قابل نہیں ہوگا تو نیچرلی پھر کوئی لیڈرشپ آ جائے گی. جی چوہے صاحب. نہیں، انہوں نے تو بڑی نپی تلی بات کی ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ مطلب ہے آپ کو پورا رائٹ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پر اپنی رائے رکھنے کا، ڈس ایگری کرنے کا. میں تو ابھی دور دور تک عمران خان اور ان کی حکومت جاتی ہوئی نہیں دیکھ سکتا. اگلے جو الیکشن ہیں اس میں بھی نہیں جا رہی، اور یہ بنا سکتے ہیں گورنمنٹ دوبارہ. ہاں، یہ اور کوئی ہمالیائی غلطی نہ کرے جس طرح کہ آج کل یہ لگے ہوئے ہیں قوالی کرنے. چلیں، اس پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ چلتا رہے گا. بالکل. آگے چلیں جی. ایک اور خبر ہے. اب جو صاحب، پہلے تو اس بات پہ کوئی لب کشائی کیا بول ہی نہیں سکتا تھا کوئی، ٹھیک ہے نا، کوئی بولنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا. تو اب رانا تنویر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھئی کوئی کوالیفائی نہیں کرے گا شریف خاندان سے تو پھر لا محالہ آؤٹ آف شریف فیملی جو ہے وہ لیڈرشپ آ جائے گی اور سنبھال لے گی. اس کی وجہ کہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی، مریم صفدر صاحبہ ڈسکوالیفائی، اور شہباز شریف صاحب، اور ان پیچھے وہ آپ کو پتہ ہے ایف آئی اے کے جو جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں میاں منشا صاحب بھی آ گئے ہیں، اور وہ بھی اپنے بینک، ان کا بینک بھی اس میں انوالو ہے، وہ بھی حقائق چھپا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جس طرف جا رہی ہیں تو کیا رانا تنویر صاحب یا مسلم لیگ نہ صرف نواز کی حقائق چھپا رہے ہیں بلکہ ان پر گواہوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں کہ تم یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو. اور پھر ایک اور بندہ پکڑا ہوا ہے جو ایف آئی اے کے اندر رہ چکا ہے، اس سے اندر کی اطلاعات لے کے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کاؤنٹر کا سارے سمندروں کے پانی سے بھی یہ کالک جو ہے نا بلیک اینڈ جو ہو گئے ان کے فیسز، لوٹ مار، اور 25 ارب صرف ادھر ہی ہے. جی ہاں، باقی تو ابھی چھوڑیں. تو وہ بڑے اچھا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وزیروں مشیروں کا جو یہ اصلی کام ہے ادھر نہیں آ رہے، اور مجل جان دی بجائے کٹے لگے نے. بس اور وہ میاں منشا صاحب کا کیا کام ہے کہ پہلے ادارہ جو ہے آپ نے چھینا، معاف کرنا، جعلی بینک گارنٹی کے ذریعے ایم سی بی جو ہے ایک جعلی بینک گارنٹی دے کے نواز شریف نے ان کو بینک حوالے کروا دیا، پھر اسی بینک سے بینک گارنٹی لے کے آج تک کام چلا رہے ہیں، اور ایک میل دوسری میل 1500 ادارے بنا لیے ہیں. ہم جی یہ کون، ہمیں پرابلم یہاں یہ ہو گیا ہے، معاف کرنا صابر شاکر صاحب، میں یہی رونا رو رہا ہوں. جب میں اسلام آباد بھی آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ میں بہت ہی مایوس ہوں اداروں سے اور ان کے اندر لوگ صاحب مجھے ہیں. پھر آگے بڑھ کے مجھے یہ بتائیں کہ جو سندھ میں جعلی بینک اکاؤنٹ کیس پکڑا جائے تو اس کے بینکار بھی اندر جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، بینک کے اونرز بھی. تو پھر پنجاب میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو ان کو اتنی ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ ایک رپورٹ پڑی ہے شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس، ایف آئی اے کا میاں منشا کو جو نوٹس بھیجا انہوں نے 2008 سے 18 کے دوران رمضان شوگر ملز کے چپڑاسی اور دیگر غریب ملازمین کے نام پر لاہور اور چنیوٹ میں ایم سی بی کی برانچز میں اکاؤنٹ کھولے اور آپریٹ کیے جاتے رہے. ایگزیکٹ یہی کام سندھ میں ہوا، سندھ والے جیل میں، اور یہ صاحب ابھی تک باہر دندناتے پھر رہے ہیں، بلکہ دندناتے نہیں پھر رہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ ایسی تقریبات میں ایک معزز اور پتہ نہیں کیا بن کے جاتے ہیں، اور سارے حکمران اور قانون ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا. جب آپ ایسے مجرموں کو، ملزموں کو بٹھائیں گے سامنے اپنے، اور پھر کس کی ضرورت ہونی ہے اس کو پکڑے گا. شہباز شریف خاندان ان جعلی اکاؤنٹس کا بینیفیشری رہا، جبکہ اس دوران 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی. ایف آئی اے تحقیقات کے دوران متعلقہ بینک برانچ مینیجرز اور دیگر ملازمین نے واضح طور پہ اعتراف کیا کہ یہ مجرمانہ فعل شریف فیملی اور ایم سی بی انتظامیہ کے دباؤ پر ہوتا رہا. ایم سی بی بینک نے ان جعلی اکاؤنٹس کے بارے میں
2008 سے آج تک کوئی ایک بھی مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹ نہیں کی۔ ڈیجیٹل شواہد سے معلوم ہوا کہ MCB کے وائس پریزیڈنٹ عاصم خان سوری اور ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اظہر محمود متعلقہ برانچز کے ملازمین پر ضروری شواہد چھپانے اور تحقیقات میں تعاون نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ آپ میاں منشا کو ہدایت کی جاتی ہے کہ سیکشن 25 اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت مندرجہ ذیل اقدامات فی الفور اٹھائے جائیں۔ MCB کی اعلیٰ انتظامیہ کو متعلقہ بینک برانچز عملہ جو کہ FIA کے گواہ بھی ہیں کو کسی شکل میں ہراساں کرنے سے فوری طور پہ روکا جائے۔ تو چوئی صاحب جب یہ سارے شواہد آپ کے پاس ہیں تو پھر کیا امر مانے ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، جبکہ سندھ سے تعلق رکھنے والے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے وہ میرا خیال ہے کہ 2-2.5 سال جیل کاٹی ہے انہوں نے، ان ساروں نے۔ یہ سارے ثبوت اس بینک جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں بھی موجود تھے، وہ سارے ادھر بھی موجود ہیں، لیکن یہاں آپ اس کو بلاتے ہیں میاں منشا صاحب کو، چائے پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو رخصت کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد کون پکڑے گا ان کو؟ نہیں تو اب ثابت جب ہو گیا ہے جی کہ آپ دباؤ ڈال رہے ہیں، بینک آپ کا یوز ہوا ہے، برانچز آپ کی یوز ہوئی ہے، ملازم آپ کے یوز ہوئے، اور عام بندہ تو وہاں میں اور آپ اگر اکاؤنٹ کھولنے جائیں نا تو ہمارے نانے دادے پردادے جی ہاں ان کی سب کی آج کل وہ تفصیلات مانگتے ہیں۔ یہ جعل سازیاں ہو رہی ہیں، پورا آپ نے منی لانڈرنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تم وہاں اکمپلیس ہو، جرائم میں شریک ہو، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس وقت FATF وغیرہ میں پھنسا ہوا ہے ان وجوہات سے، اور آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ تماشا بنایا ہوا ملک کو۔ میں تو حیران ہوں نیب پر اور FIA پر کہ یہ کن کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، پٹواریوں، نیب تحصیلدار، فلانا ٹمکانا، جدھر بھی کوئی بااثر آدمی آ جائے ان کے بھی ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، پھر ان کو فون آ جاتے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز نہ کریں، آپ نظام کو چلنے دیں، وہاں یہ کوئی کارروائی نہیں کرتے، تو واپس روک آتے دیتے ہیں ہیں، رانا روک تنویر دیتے ہیں، معاف کرنا، جی کارروائیاں روک دی گئیں۔ روک دی گئیں، یس ایسا ہوا، یہی تو مسئلہ ہے کہ کارروائیاں روکی گئیں اور روکنے والوں بھی روک دیں، وہ بھی کوئی آپ اور میرے کہنے پہ تو نہیں وہ کرتے۔ چوہے صاحب رانا تنویر صاحب کے دوبارہ سٹیٹمنٹ کی طرف ان کو خطرہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب بھی دھرے جائیں گے یہ جو بینک کیس ہے اس کے بعد، اس لیے کوئی نئی لیڈرشپ آنا چاہ رہی ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ، مریم فلاں یہ سارے کے سارے بری طرح ملوث ہیں، جو کیسز اور جو معاملات سامنے آ چکے ہیں اور ان کا ابھی تک چل رہا ہے۔ ادھر UK سے بڑا ایویڈنس آ رہا ہے، یورپ سے آ رہا ہے اور دبئی اور یعنی مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے۔ ان کو ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے اگر آپ میں جو انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں جان بخشی، سنیں چوہے صاحب، آپ کہہ رہے ہیں جان بخشی، یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ الٹا سارے سسٹم کو، پوری ریاستی مشینری کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ، ذرا سنائیے گا جی ذرا خواجہ سعد رفیق صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ ہم نے زندگی میں اپنے بدلے چھوڑے ہیں، ہم اپنے بدلے چھوڑنے کو تیار ہیں، ہم نے تکلیف کاٹ لی، ہم بھلانے کو تیار ہیں، ملک کی خاطر، ریاست کے استحکام کی خاطر، لیکن ایک ہماری شرط ہے اور اس سے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ آپ پاکستان کو آئین اور قانون کی حکمرانی دیں، آپ پاکستان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیں۔ جو الیکشن یہ جیتیں گے چوہے صاحب وہ فری اینڈ فیئر ہے، وہ 2013 کا الیکشن، وہ سابق ایڈیشنل سیکرٹری اچھا ایک چیز ہے جی، ایک آپ نے پوچھا ہے نا کہ رانا تنویر صاحب وہ بڑے جہاں دیدہ میرے ہمارے تو ہمسائے ہیں نا جی، تھوڑا سا فاصلہ ہے جی 8-10 کلومیٹر کا، وہ یعنی بھانپ گئے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ کانٹیکس میں نواز شریف، مریم، حمزہ اور شہباز کو اور سلمان کو بیچنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر مسلم لیگ نون الیکشن تک انٹیکٹ رہتی ہے، ان کے بہت سارے بندوں کو سزائیں ہونے والی ہیں، ان کے اوپر جرمانے ہونے ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ بہت سارے الیکشن میں
حصہ نہ لے سکیں، یعنی وہ تو اب اللہ جانتا کہ کل کیا ہو، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کے یعنی چانسز شریف خاندان کا اقتدار اور سیاست میں رول جو ہے بہت کم ہے، تو اس لیے وہ انہوں نے دوسری آپشن کی بات کی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم نے کسی سے ابھی کہا ہے دو ٹوک کہ جی نواز شریف تو رسے توڑا رہا ہے، وہ تو 1.5 مہینے سے آنا چاہتا ہے، ہم ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ وہ نہ آئیں، لیکن وہ آ کے رہیں گے، اور اس دفعہ ہم 2 لاکھ بندہ بھی ایئرپورٹ لے کے جائیں گے۔ اب وہ اپنی اور ایم کو کی ایک جنت میں بس رہے ہیں کہ وہ آنا چاہتے ہیں، تو آنا چاہ رہے تھے تو گئے کس لیے تھے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ نیچے آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ رانا تنویر صاحب کی جگہ، رانا تنویر صاحب کی طرح ایک اور بھی جہاں دیدہ شخص ہیں مسلم لیگ نواز کو ان کی باتیں بھی غور سے سننی چاہیے، اور وہ بھی ہم کسی وقت بتا دیں گے، بلکہ آپ کے دوست بھی ہیں، وہ بھی ہمارے بھی ہیں، تو ان کی بھی باتیں غور سے سنیں۔ اور جہاں تک ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا تعلق، اصل میں ان کے بھی امکانات کافی مخدوش ہو گئے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اگلی دفعہ قرہ جو ہے وہ میرے نام دوبارہ نکل آئے گا اور میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، کیونکہ میں تجربہ کار بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ تو ان کا بھی پتہ صاف ہو گیا ہے، پارٹی کے اندر ہی وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، کیا کہنا چاہیے، کنٹروورشل، کہ اب ان کا بھی نمبر نہیں ہے۔ اس لیے وہ اب چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور کے بجائے نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ تو ایک اور چیز ہے چوہے صاحب، وہ بھی اسی طرح کی ہے، تصادم کی طرف ہی ہے، تو وہ ہے چیئرمین نیب کی تقرری کا معاملہ۔ اس میں بھی معاملات وفاقی وزراء نے ہی سلسلہ شروع کیا، اور اس میں بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مشاورت کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ خود نیب کو مطلوب ہیں۔ فواد چوہے صاحب کو سنائیں جی ذرا۔ نہ ہی اس سلسلے میں کوئی مشاورت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے، اور دیکھیے وزیر اعظم بڑے کیٹیگوریکل ہیں، وہ شہباز شریف صاحب سے اس معاملے میں کوئی مشاورت کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو خود ایکیوزڈ ہیں۔ اب ذرا وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بات ہو ہی نہیں سکتی شہباز شریف صاحب سے۔ لیڈر آف اپوزیشن، کیا ان کے خلاف، ان کے بیگم صاحبہ بچوں کے خلاف کیا کوئی کیس ہے؟ نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اگر ہے تو وہ صرف اپوزیشن کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو جیسے ہمارے ججز کرتے ہیں، ان کا کوئی پرسنل کیس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ناٹ بیفور میں، کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک مروج قانون ہے، ہائر پیڈسٹل پہ، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستان کے لوگوں کا کہ کسی کا اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو تو وہ گورنمنٹ کی یا پبلک انٹرسٹ کی یا پبلک ایکسرسائز اگر چوائس کرنی ہو ایز اے پبلک فنکشنری تو وہ نہ کرے۔ یہ بات ہے جی چوہے صاحب۔ نہیں تو ملزم سے آپ پوچھیں گے کہ جی آپ کون سا جج چاہتے ہیں، کون سا پروسیکیوٹر چاہتے ہیں؟ یہ بات تو صحیح ہے، اسی لیے ان کو وہاں سے ہٹایا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے، کہ ایک آدمی خود نیب کو مطلوب ہے اور وہ نیب ان کو سمن کرنے کی کوشش کرتا ہے، پی ایس سی جو ہے۔ تو جب ایسے معاملات ہوں گے تو پھر چوہے صاحب اگلی بات ہے کہ جب تک قانون موجود ہے تب تک تو یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ آپ قانون کے خلاف تو نہیں جا سکتے۔ قانون تو یہی کہتا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشاورت سے یہ بات ہوگی، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی۔ تو اس میں قانون تو آپ کو نیا جو آپ کو کوئی اور ڈپٹی یا انہی کا کوئی اور ایسا کوئی جس پر کیس نہیں ہے؟ جی سر، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا آئین اور قانون خاموش فل سٹاپ لگایا ہوا ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن کا مطلب ہے لیڈر آف اپوزیشن، قائم مقام لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں لکھا ہوا۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد کچھ اور خبر۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ذرا رانا ثناءاللہ صاحب کو سنیے، وہ کافی ریزنیبل بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کنسلٹیشن کریں جب تک قانون موجود ہے، اور اگر کسی اور کو لگانا ہے تو وہ کریں،
ورنہ پھر قانون کی تبدیلی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. سنائیے جی. اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ چیئرمین نیب رہنے چاہیے یا نہیں رہنے چاہیے. اگر وہ رہنے بھی چاہیے تو پھر بھی جو ہے وہ قانون کا لا کا یہ تقاضا ہے کہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے. کنسلٹیشن میں ان کا نام لے آئیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون کی جو منشا ہے کہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے یہ اس کو ہی اوور رول کر رہے ہیں اور یہ اس بارے میں قانون بدلنا چاہتے ہیں. پھر اگر اس طرح سے انہوں نے معاملات کو آگے چلانا ہے, اس طرح سے انہوں نے جمہوریت کو بلڈوز کرنا ہے تو پھر یہ خاطر جمع رکھے. جناب چوہے صاحب. نہیں, اب وہ اگر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ مینڈیٹری ہے اپوزیشن سے اور اپوزیشن لیڈر سے میننگ فل ڈائلاگ کرنا, ویسے معاف کرنا, یہ مساق جمہوریت کا حصہ تھا نا. نہیں, ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ نے ملزموں سے پوچھ کے ہی بندے لگانے ہیں تو ویسے ہی چل رہا ہے, پہلے کون سا پکڑ رہا ہے. جی ہاں, ایسا ہی ہے. دفع کرو, معاف کرنا. فی الحال تو ایسا ہی چل رہا ہے. چلو صاحب, ایک اور خبر ہے چھوٹی سی, وہ شیئر کرتے ہیں آپ سے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ پہنچا اور وہ تھا کہ ایک شہری گئے ہیں کہ گورنمنٹ سے, کیبنٹ ڈویژن سے یہ پوچھنے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تحائف کتنے ملے ہیں غیر ملکی دوروں کے دوران یا بیرون ملک سے. تو ان کو یہ ڈیٹیلز نہیں دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ یہ اس سے جگ ہنسائی بھی ہوتی ہے اور مس رپورٹ ہوتی ہے, تو یہ تاثر درست نہیں جاتا. آج یہ معاملہ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ شہریوں کا حق ہے کہ انفارمیشن حاصل کریں, توشہ خانہ میں کیا کیا موجود ہے, وزیر اعظم عمران خان کو کتنے تحائف ملے, تو وہ تو نوٹس ہو گئے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں. یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اس کا بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ مختلف ممالک جب ملکی سربراہوں کو تحائف دیتے ہیں تو کوئی بھی ملک نشر نہیں کرنا چاہتا کہ ان کا تحفہ کتنے روپے کا, اور ان کے تحفے کا دوسرے ممالک کے تحائف سے موازنہ بھی برا سمجھا جاتا ہے. ہمارے کچھ برادر اسلامی ممالک تو اس بات کو شدید بدتمیزی سمجھتے ہیں. وزیر اعظم کو ملنے والے تمام تحائف ملکی قوانین کے تحت توشہ خانہ میں جمع کروائے جاتے ہیں, اور اگر کوئی تحفہ یا تحفہ پاس رکھنا چاہتا ہے تو قانون کے مطابق اس کو اس کے عوض قومی خزانے میں پیسے جمع کروائے جاتے ہیں. ماضی میں یہ 15% تھا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کو 50% تک کر دیا ہے, اور ماضی کی طرح تحائف اب غائب نہیں ہوتے. چوہے صاحب, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ویسے تو کورٹ میں معاملہ چلا گیا. نہیں, لیکن یہ بات میرا شہباز گل صاحب جو کہہ رہے ہیں اس سے ڈس ایگری کرنے کی جواز کوئی نہیں. آپ کو میں نے ایک پین کو تحفہ دیا ہے تو آپ اس کی سر اعلام عام نمائش کرتے پھریں اور کہیں یہ چوہے صاحب نے مجھے دیا ہے اور اس کی ویلیو اتنی ہے وہ اتنی ہے. یہ نہ کرے نا. ملکوں کا معاملہ ہے. سعودی عربیہ, کویت, جتنے بھی ملک ہیں دنیا میں وہ چھوٹے بڑے تحفے دیتے ہیں, کم مالیت کی اور زیادہ مالیت کے. اور یہ ہے ماضی میں مرسڈیز اور دوسری گاڑیاں بھی دی گئی ہیں. جی ہاں, لیکن بعض اوقات اس کا مس یوز ہوا ہے. اب وہ لسٹ بناتے ہیں اور بعض اوقات بیڈز لے کے نیلامی کر دیتے ہیں, جس کے جو ہتھے آئے اس میں بھی کئی گھپلے ہوتے ہیں. لیکن اس کو یہاں نشر کرنا میرا خیال ہے تھوڑا سا زیادہ ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سیکرٹ ہی رکھا جائے؟ جی, لیکن ماضی میں تو یہ سیکرٹ نہیں رہا. نہیں, ماضی میں وہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے, کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا, لیکن توشہ خانہ سے پھر نیلامی کے ذریعے بیچا جا رہا ہے. نیلامی نہیں چاہیے صاحب, کوئی بھی 50% دے اس کی قیمت تو وہ اس کو آتا ہے. تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.